अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबना व हबीब रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तारीफ़ उस खुदा की जिसने इस कारखाने कुदरत को वजूद बख्शा, जो मेरा, आपका और इस सारी कायनात का खालिक व मालिक, राज़िक़ व मुरब्बी और नगहबान है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और अल्लाह के उन सारे नेक बंदों पर जिनकी बेपनाह कुर्बानियों, ईसार और लाजवाल जद्दोजहद की बदौलत इस कायनात में हक़ का बोलबाला हुआ और हम सब को ज़िंदगी गुजारने का सही शऊर और सलीका नसीब हुआ। आप सब एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे नहायत ही काबिल एहतराम जनाब सैयद खालिद हुसैन बुखारी साहब, सदर तहरीक मेहनत पाकिस्तान, मोहतरम आज़म भाई, रफ़ीक भाई और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, नौजवान दोस्तों और साथियों, मैं सबसे पहले तो इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद पर, तहरीक मेहनत यूथ के इस कैंप के इनेकाद पर मोहतरम खालिद भाई को, उनकी सारी टीम को, तहरीक मेहनत के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने लिए बाइसे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दूसरी बार इस प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिल रहा है। जैसे खालिद भाई ने कहा कि मुझे इस दफ़ा मेरा प्रोग्राम कल था शेड्यूल के मुताबिक, लेकिन मेरी फ़्लाइट किसी वजह से लेट हो गई और मुझे लगा कि मैं इस दफ़ा कैंप में शरीक नहीं हो सकूँगा। ज़ाहिर है कि एक तयशुदा शेड्यूल होता है, लेकिन तहरीक मेहनत की मोहब्बत है कि खालिद भाई ने हुक्म दिया कि आपने लाजमी कल शरीक होना है। हालांकि मैं काफ़ी लेट नाइट रात को पहुंचा हूं। बहरहाल अल्लाह से दुआ है वो हम सब का यहाँ आना कबूल फरमाए, हमारे दिलों के अंदर खुलूस पैदा फरमा दे और इसके ज़रिए से अल्लाह हमें अपनी रज़ा और खुशनुदी अता कर दे। मेरे भाइयों, यूथ का ये प्रोग्राम है, नौजवानों का ये प्रोग्राम है और मुझे जो मौजू दिया गया है वो हज़रत अल्लामा का ये शेर है कि कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, बिलखुसूस नौजवानों से मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि नौजवानों को कौमों का सरमाया करार दिया है। हज़रत अल्लामा फरमाते हैं कि नौजवान किसी भी कौम का सरमाया होते हैं। अगर नौजवान बाशऊर और बेदार मग़ज़ हों
تو قوموں کا مستقبل محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کام کام اور بس کام کی جو نصیحت کی ہے، یا ایمان، اتحاد اور تنظیم کا جو سبق دیا ہے، وہ دراصل ہماری نوجوان نسل کے لیے ہے۔ اس لیے حضرت علامہ کا جو کلام ہے، کلام اقبال جسے آپ کہتے ہیں، اس کا ایک بڑا حصہ صرف نوجوانوں کے لیے، نوجوانوں کو بیدار کرنے، نوجوانوں کو اٹھانے، ان کی ذمہ داریاں اور اس کا احساس دلانے۔ چنانچہ اقبال کہتے ہیں کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ بہت زیادہ جنگیں کرنے کی، لڑائیاں کرنے کی اور تیر و تلوار چلانے کی ضرورت نہیں رہتی اگر خود ہی بیدار ہو نوجوان کی۔ اور کہا کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، اور پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے۔ دعا کی، اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ پروگرام بلا وجہ نہیں رکھا گیا، اور تحریک محنت نے یہ جو یوتھ کیمپ کا آغاز کیا ہے، نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کا جو پروگرام بنایا ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اس کا بہت بڑا مشن ہے، بہت بڑا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے اندر ہمیں کامیاب فرمائے۔ میرے بھائیوں، علامہ کے اس شعر کے اندر قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق مصطفیٰ، حب رسول اور عشق مصطفیٰ کی ایک جھلک نظر آتی۔ کلام اقبال اور فلسفہ اقبال کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اقبال کی شخصیت کے مختلف پہلو ہمارے سامنے اجاگر ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اسے بدقسمتی کہیے کہ حضرت علامہ جیسا شاعر اور مفکر اور مفسر ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمیں، آپ کو تو نہیں، آپ تو الحمدللہ بڑے بیدار مغز نوجوان ہیں اور بہت باشعور لوگ ہیں، لیکن میں جنرلی اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، اپنی اس قوم کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اقبال کو سمجھنے اور اقبال کی قربت حاصل نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی، ورنہ قرآن کی تفسیر اور حدیث کے مطالعے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کا مطالعہ بہت ناگزیر ہے، بہت ضروری ہے، خود قرآن و حدیث کے پیغام کو سمجھنے کے لیے۔ چنانچہ اقبال کے کلام کو اور اقبال کے فلسفے کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اقبال کی شخصیت کے مختلف پہلو ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں۔ کہیں ہمیں علامہ اقبال مفکر اسلام نظر آتے ہیں، کہیں مفسر قرآن اور حکیم الامت کی صورت میں سامنے آتے ہیں، کہیں شاعر مشرق اور مصور پاکستان کا ان کو لقب بھی ملتا ہے اور ان کا یہ شخصیت کا پہلو اجاگر ہوتا ہے، کہیں وہ دانائے راز، واقف اسرار خودی اور شاعر مرد مومن کی تشریح کرنے والے، اور کہیں علمبردار تجدید و احیاء دین، اور کہیں داعی اجتہاد، اور کہیں سرمایہ فقر و کلندری۔ یہ سارے وہ پہلو ہیں کہ جو اقبال کی شخصیت کے، اس کے کلام کے بعد واضح ہوتے ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر اقبال کی جو شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے، اس کے مطالعے کے بعد وہ ایک سچے عاشق رسول کی شخصیت ہے۔ حب رسول اور عشق مصطفیٰ کے اندر ڈوبا ہوا انسان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال۔ چنانچہ میرے دوستو، اقبال کے نزدیک قوموں کی عظمت رفتہ کی بحالی کے صرف دو ہی ذرائع،
وہ دو ذرائع بتاتے ہیں قوموں کی عظمت رفتہ کیسے بحال ہو سکتی ہے، کھوئی ہوئی عظمت رفتہ۔ ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے حامل قرآن صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اور گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ قرآن کے بغیر تم ایک قدم نہیں چل سکتے ہو۔ تم انقلاب کی باتیں کرتے ہو، تسخیر کائنات کی باتیں کرتے ہو، تم عظمت رفتہ کو بحال کرنا چاہتے ہو تو قرآن کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن کو تھام لو۔ اور دوسرا اقبال کہتے ہیں دوسرا بڑا ستون اور بڑا اہم ذریعہ وہ ہے حامل قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا، عشق مصطفیٰ اور حب رسول اپنے دلوں کے اندر بیدار کرنا اور پیدا کرنا۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ یہی وہ جذبہ ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ جذبہ ہے جو خدا تک رسائی کا ذریعہ بنتا ہے، جو خدا کو انسان کو اپنے رب سے ملاتا ہے۔ وہ جذبہ دراصل عشق مصطفیٰ کا جذبہ ہے، حب رسول کا جذبہ ہے۔ یہ راستہ یہیں سے ہو کے جاتا ہے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما زنام مصطفیٰ است۔ خدا بھی اس دل کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جس دل کے اندر اس کے محبوب کا قرب موجود نہ ہو، جس دل کے اندر اس کے محبوب کا عشق اور محبت رسول موجود نہ ہو، رب العالمین کی ذات اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے۔ اقبال کے نزدیک دنیاوی زندگی کی کامیابی اور آخرت کی فوز و فلاح، اس کا انحصار عشق مصطفیٰ پر ہے، عشق رسول پر ہے، اور عشق رسول کے بغیر یہ سارا ناممکن ہے۔ اس شعر کے اندر علامہ اقبال نے اس عظیم ذمہ داری کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کہ جس ذمہ داری کے لیے انسان کو اس کائنات میں بھیجا گیا ہے، اور وہ ذمہ داری ہے تسخیر کائنات کی ذمہ داری، انقلاب کی ذمہ داری، تبدیلی کی ذمہ داری۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ یہ تسخیر کائنات اور انقلاب جیسا اہم ترین کام بھی اور یہ کارنامہ بھی عشق رسول کے بغیر ناممکن ہے، عشق مصطفیٰ کے بغیر ناممکن ہے۔ وہ فریاد کرتے ہیں، محبت رسول کے اندر ڈوب کر، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر فریاد کرتے نظر آتے ہیں کہ اے باد صبا، کملی والے سے جا کہیو یہ پیغام میرا۔ اے باد صبا، کملی والے سے جا کہیو یہ پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ اور کہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان سے اپنائیت کو اور ان سے اپنی انسیت کو بیان کرتے ہوئے اپنے رب سے ہم کلام ہو کر علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ اے میرے رب، تو بہت بڑی ذات ہے، تو نے ہی یہ ساری کائنات پیدا کی اور تو نے ہی اپنا محبوب کبریا ہمیں عطا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں اے میرے رب، محمد بھی تیرا،
جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، ساری چیزیں تیری ہیں، تیری عطا کردہ ہے۔ لیکن ایک چیز ہماری بھی ہے، محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا؟ یہ جو حب رسول کے گن گا رہا ہے، یہ جو عشق مصطفیٰ کی نعتیں پڑھ رہا ہے، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھاس سے اپنے دل و دماغ کو تر و تازہ کر رہا ہے، یہ جذبہ کس کا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ عشق بڑی چیز ہے، یہ عشق جس کو مل جائے، یہ دولت جس کو مل جائے، وہ دنیا اور زندگی، دنیا اور آخرت کی زندگیوں کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا پیام، یہ سب کچھ عشق ہی تو ہے، یہ سب کچھ یہی جذبہ تو ہے کہ جو بڑے بڑے کارنامے انسان کو سر انجام دینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور اقبال کہتا ہے کہ یاد رکھیے، اگر اس عشق سے دل خالی ہو جائیں گے، اپنے نبی سے محبت اور عشق سے دل خالی ہو جائیں گے تو ساری زندگی کی عبادات ایک طرف، معاملات ایک طرف، کوئی چیز کسی کام نہیں آئے گی۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ عشق شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ عشق ہی تو ہے یہ سارا کچھ۔ میرے دوستو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اس کائنات میں اگر کوئی کارنامہ سر انجام دینا ہے، کوئی تسخیر کائنات کا کارنامہ سر انجام دینا ہے، کسی انقلاب کی بات کرنی ہے، اپنے پیغام کو لوگوں کے دلوں کے اندر اتارنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عشق مصطفیٰ، حب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ اور عشق مصطفیٰ کیا ہے، عشق رسول کیا ہے، اس پر تو ہم عام بات کرتے ہیں کہ محض زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محض نعتیں پڑھ لینے سے، محض ہر سال عید میلاد النبی منا لینے سے اور سیرت کانفرنسیں انعقاد کر، ٹھیک ہے، یہ بھی عشق مصطفیٰ کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، اصل عشق یہ ہے کہ اتباع رسول کتنی ہے ہمارے اندر، ورنہ تو پھر وہ پروفیسر عنایت علی خان صاحب نے بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہی کہ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ اصل وہ حسن اخلاق ہے، وہ سیرت و کردار ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے عشق کرنا چاہتا ہے، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، وہ میری سنت کا اتباع کرے، میرے طریقے کا اتباع کرے، جو طریقے ضابطہ حیات میں نے دیا ہے، زندگی گزارنے کے جو اصول میں نے بتائے ہیں، ان کی اتباع کرے
تو وہ میری محبت کو پا لے گا، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، عن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سنت سے کتنی محبت، محبت کا پیمانہ کیا ہے، عشق کتنا کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل کے اندر کتنا بسانا ہے، اس حدیث نے بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ مجھے میرے ساتھ کتنی محبت نہ کرو، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، بلکہ کل کائنات سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا نہیں کرو گے، تم ایمان کی تکمیل کی حلاوت کو نہیں پہنچ سکتے، اس مٹھاس کو نہیں پہنچ سکتے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اقبال کے یہ شاہین اور اقبال کے یہ نوجوان ہمیں قرون اولیٰ کے اندر ملتے ہیں۔ عاشقان مصطفیٰ اور مصطفیٰ سے عشق کرنے والے یہ پروانے ہمیں صحابہ کی صورت میں نظر آتے ہیں کہ کیسے عشق کیا جاتا ہے، حب رسول سینوں کے اندر کیسے پیدا کی جاتی ہے۔ دو نوجوان ہیں، ایک غزوے کے اندر قید ہو جاتے ہیں، مشرکین مکہ ان کو قید کر کے قتل کرنے کی نیت سے مکہ لے جاتے ہیں۔ ان میں ایک کا نام ہے حضرت زید بن دسنہ اور دوسرے کا نام ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہما۔ دونوں نوجوان قتل کی نیت سے مشرکین مکہ لے جاتے ہیں۔ ذرا عشق کی ایک جھلک دیکھیے گا اس تصویر کے اندر۔ عشق کہتے کس کو ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں؟ پہلے حضرت خبیب سے مشرکین مکہ نے پوچھا کہ خبیب تمہارے قتل کا وقت آ پہنچا ہے، تھوڑی دیر کے بعد تمہارے جسم اور تمہارے روح کے رشتے کو کاٹ دیا جائے گا، تمہیں لائے اس لیے۔ لیکن ایک بات بتاؤ کہ اگر آج تمہاری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم اور تم آزادانہ کہیں مدینہ کے اندر اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھے ہوتے اور محمد کو قتل کیا جا رہا ہوتا، نعوذ باللہ، تو تم کیا سمجھتے ہو؟ تمہاری جان بچ جاتی، تمہاری جگہ ان کی جان لے لی جاتی، تمہارے کیا جذبات ہیں؟ فرمایا اللہ عظیم کی مجھے قسم ہے، اقسم باللہ العظیم، میں اللہ عظیم کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے گوارا نہیں کہ میری جان کے بدلے میں آپ کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے اور اس کا درد آپ کو۔ تم میری جان کے بدلے میں میرے نبی کی جان کا سودا کرتے ہو؟ میری 1000 جانیں ہوں، میں اپنے نبی پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کاٹ دو، میری روح اور میرے جسم کا رشتہ کاٹ ڈالو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور مشرکین کا سردار ابو سفیان کہتا ہے کہ جب میں نے زید بن دسنہ سے یہی سوال کیا، خبیب کے بعد زید سے یہی سوال کیا کہ زید ذرا تصور کرو کہ تمہاری جگہ اگر محمد ہوتے، تم اپنے اہل و عیال کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے اس عزیز رشتہ داروں کے اندر خوشی خوشی بیٹھے ہوتے اور آج یہاں پر تمہارے نبی کو قتل کیا جا رہا ہوتا۔ ایگزیکٹ وہی الفاظ زید نے بھی کہے کہ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میری جگہ میرے نبی کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا چبھ جائے اور ان کو کوئی درد ہو،
میری 1000 نہیں لاکھوں جانیں میرے نبی پہ قربان ہو جائے۔ سفیان کہتا ہے، ابو سفیان کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے کائنات میں ایسی محبت کرنے والے دوست آج تک نہیں دیکھے جو اللہ نے محمد کو دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی عمل سے۔ محض زبان سے تو ہم بہت نعرے لگاتے ہیں، لیکن دراصل جب ضرورت پڑے اور عمل کر کے دکھانا پڑے تو اصل تو وہ ثبوت تو وہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو یہ جو قوت عشق ہے اور جس نے ہر پست کو بالا کر دیا اور پوری کائنات کے اندر اس میں محمد سے اجالا کر دیا، یہ وہی عشق کی دولت تھی۔ ورنہ مال و دولت یہ جسے میں اور آپ کہتے ہیں، کوئی بڑے بڑے بینک بیلنس اور بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک اور بہت زیادہ کوئی اسلحے کے ذخائر، اس کی بنیاد پر تو جنگیں نہیں جیتی گئیں۔ یہ قوت عشق کی بنیاد پر بدر بھی جیتی گئی، احد کے اندر بھی جذبہ استقلال زندہ رہا، اور کم و بیش کوئی 80 کے قریب غزوات کے اندر لوگ شریک رہے، پیٹوں پہ پتھر بھی بندھے رہے، اور جہاد بھی ہوتا رہا، اور پھر کائنات کے اندر کائنات کو تسخیر کر دیا۔ یہی قوت عشق تھی، یہی محبت رسول تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ایک ایسا انسان جو حبشی و نسل انسان ہے، کالا رنگ ہے اور یہودیوں کی بکریاں چراتا ہے۔ بکریاں چراتے چراتے غزوہ خیبر کا موقع تھا، کہتا ہے کہ میں نے کچھ یہودیوں سے سنا، آپس میں گفتگویں کر رہے تھے، جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، کوئی لڑنے بھیڑنے کی پوری ایک پلاننگ کر رہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کون سی باتیں کر رہے ہو؟ چرواہا ہے اور حبشی نسل کا ایک بالکل غریب سا انسان ہے۔ تو مجھے کچھ یہودیوں نے بتایا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، وہ اس نے ہمارے دین کو للکارا ہے، ہمارے نظام کو چیلنج کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی اثناء میں میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس محمد کو دیکھا تو جائے کہ جس کے یہ سارے دشمن بن بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے اس ایک شخص کا مقابلہ کرنے کے لیے منصوبے اور منصوبہ سازی کا عمل شروع کر رکھا ہے۔ پوچھتے پوچھتے کہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے اور ان سے عرض کرنے لگے کہ یہ کیوں آپ کے دشمن بن گئے، یہ کیوں آپ کے خلاف ہو گئے ہیں سارے؟ فرمایا اس لیے کہ میں ان کو ان کے رب سے ملانا چاہتا ہوں، اور یہ ہیں کہ یہ جہنم کے کنارے کی طرف کشاں کشاں چلے جا رہے۔ پوچھنے لگے اچھا یہ بات ہے، تو اگر یہ ان اپنے رب سے مل گئے یا کوئی اپنے رب سے مل گیا تو اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا اس کو جنت ملے گی، اس کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا پروانہ ملے گا۔ اس صحابی کا نام ہے حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں تو بکریاں چراتا ہوں، ابھی بھی بکریوں کا ریوڑ یہ ساتھ چر رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں وہ کر لوں۔ کیا میں بھی اپنے رب سے مل سکتا ہوں؟ کیا مجھے بھی جنت مل سکتی ہے؟ فرمایا کیوں نہیں مل سکتی، تجھے بھی مل سکتی ہے۔ کہا ان بکریوں کا کیا بنے گا؟ یہ جو بکری یہودی کی بکریاں ہیں میرے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ہانک دو، یہ اپنے گھر کی طرف چلی جائیں گی۔ چنانچہ حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکریوں کو ہانکا
اور اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک بکریاں اس یہودی کی اس دیوار اور دروازے کے اندر نہیں ہو گئیں۔ جب ہو گئیں تو کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے میرے رب سے ملا دیجیے، میں تیار ہوں۔ غزوہ خیبر کے اندر شریک ہو گیا، شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی لاش دیکھی تو فرمایا مجھے قسم ہے میرے رب کی، یہ میرا وہ صحابی ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، لیکن اس کا چہرہ اللہ رب العزت نے سورج سے زیادہ روشن کر دیا ہے، اور جنت کی 2 حوریں اس کو تحفے کے اندر مل چکی ہیں۔ اس کا رب اس کے ساتھ راضی ہو چکا ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ میرے ساتھیوں، یہ عشق چیز ہی ایسی ہے، یہ حب رسول جب غالب آ جاتی ہے تو دنیا و ما فیہا اور اس کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آتی انسان کو۔ پھر یہ عشق جب تک انسان کو اپنے رب سے ملا نہیں دیتا، جب تک وہ رضا اور اللہ کی خوشنودی کی حلاوت اس کے سینے کے اندر اتر نہیں جاتی، یہ عشق کوئی اور کام کرنے ہی نہیں دیتا۔ خدا کرے کہ یہ عشق کی دولت سے ہم بھی مالا مال ہو جائیں۔ یہ عشق جب پیدا ہوتا ہے تو رسول خدا کی زبان سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ لوگوں، اللہ کے دین کو تمہارے مال کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور یقین جانو کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی عزیز ترین متاع اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ عزیز ترین متاع، ہمیں تو ماہانہ اعانت دینی ہوتی ہے نا تھوڑی سی، جو بھی وہ بھی حسب استطاعت، کوئی ضروری نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی دینے کے لیے نہ جانے کتنی مرتبہ سوچتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے عشق کی یہ دولت پا لی تھی، ان کے لیے تو پھر مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ چاہے حضرت ابوبکر صدیق کی صورت میں ہو کہ سارا گھر کا مال اٹھا کر لے آئے، پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم دیواروں پہ بھی ہاتھ پھیر کے آیا ہوں کہ کوئی سوئی بھی لٹکی ہوئی نہ رہ جائے کہ میرے نبی نے مجھ سے مال مانگا ہے، سارا اللہ کے راستے میں دے دیا ہے۔ کوئی عمر فاروق کی صورت میں آتا ہے تو آدھا سامان لے کے آ جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک صحابی مال و دولت کے اب ڈھیر لگے ہوئے ہیں نبی مہربان کے سامنے، جنگ کی تیاریاں عروج پر ہیں، اسی اثناء میں ایک صحابی آتا ہے، ایک چھوٹی سی پوٹڑی ہاتھ کے اندر لیے ہوئے آتا ہے۔ صحابہ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا لے کے آیا ہے؟ پوچھا کیا لائے ہو میرے دوست؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر میں کئی دنوں سے فاقے تھے، گزشتہ رات جب میرے بچوں کا بلبلانا اور ان کا چیخنا اور چلانا میری برداشت سے باہر ہو گیا، گھر سے میں نکلا، ایک یہودی کے ہاں مجھے کام مل گیا، ساری رات میں کنویں سے پانی نکالتا رہا، اس کے کھیتوں کو لگاتا رہا، صبح ہوئی مجھے یہ چند سیر کھجور ملی یا رسول اللہ اجرت کے طور پر، یہ لے کے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ کان کی سماعتوں کے ساتھ آپ کا حکم ٹکرایا اور قرآن کا آفاقی حکم ٹکرایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ خدا کی قسم تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی متاع عزیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ یا رسول اللہ میری متاع عزیز، میری کل کائنات یہ چند سیر کھجور ہے، میں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے۔ صحابہ حیران ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس پوٹڑی کو کھولا، وہ سیر 2 سیر کھجور تھی، اس کو پورے ڈھیر کے اوپر یوں بکھیرتے ہوئے فرمایا میرے صحابیوں گواہ بن جاؤ
یہ ساری مال و دولت ایک طرف، میرے صحابی کا یہ ایثار ایک طرف، اس لیے کہ یہ قوت عشق سے آیا ہے، عشق میں ڈوب کر آیا ہے اور محبت رسول میں ڈوب کر آیا ہے۔ اس کا یہ ایثار اس سارے ڈھیر کے اوپر اس کی حیثیت زیادہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، جب یہ قوت عشق کی دولت مل جاتی ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور سچی محبت انسان کو حاصل ہو جائے، پھر کوئی چیز نہیں نظر آتی۔ پھر یہ عمر کچھ نہیں ہوتی کہ ابھی تو جوان ہیں، ابھی تو سارا کیریئر ہے، ابھی تو مستقبل پڑا ہوا ہے، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو نہ جانے کیا کیا خواب ہیں جو دماغ کے اندر بسا رکھے ہیں۔ یہ بڑھاپا بھی انسان کی راستے کی رکاوٹ نہیں بنتا کہ اب میں کیا کروں گا، 70 سال ہو گئے، 80 سال کی عمر ہو گئی ہے۔ نہیں، یہ قوت عشق انسان کو ہر دم بیدار اور ہر دم جوان رکھتی ہے۔ قادسیہ کا محاذ ہے، امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سعد بن ابی وقاص کا خط ملتا ہے، امیر المومنین محاذ کے اوپر مزید کمک چاہیے، مزید نوجوان طبقہ، جوان خون چاہیے۔ امیر المومنین نے مجاہدین کی صفیں بنانا شروع کر دی، لوگ آ رہے ہیں، جہاد پہ جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ صفوں کو دیکھتے دیکھتے کیا دیکھتے ہیں کہ درمیان میں کوئی 80 سال کی ایک بوڑھی عورت بھی کھڑی، 80 سال کی بوڑھی عورت۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں، اے بڑھیا، یہ تو میں نے نوجوانوں کو بلایا ہے، یہ میدان جہاد پہ جا رہے ہیں، محاذ پہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تیر و تلوار سینوں پہ کھانے کے لیے جا رہے ہیں، تم کدھر جا رہی ہو؟ عرض کیا، امیر المومنین میں جانتی ہوں کہ یہ جہاد پہ جا رہے ہیں، میں بھی جہاد پہ جا رہی ہوں، اور میں اکیلی نہیں جا رہی، میرے 4 بیٹے ہیں اللہ نے مجھے دیے ہیں، اور چاروں نوجوان ہیں، کڑیل جوان ہیں، چاروں کو اللہ کے راستے میں پیش کرنے کے لیے جا رہی ہوں، اور اپنی آنکھوں سے اور اپنے ہاتھوں سے پیش کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس کے جذبے کو دیکھ کے امیر المومنین نے اجازت دے دی۔ جب محاذ پہ قافلہ پہنچا اور محاذ گرم ہوا، تیر و تلوار کی بارشیں برسنا شروع ہوئیں، تو اس بڑھیا کے وہ 4 نوجوان بیٹے ایک ایک کر کے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ وہ بڑھیا خیمے میں بیٹھی ہے اور کسی بھی خبر کے لیے تیار بیٹھی ہے اور انتظار کر رہی ہے۔ سپہ سالار جو لشکر کے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ مجھے جب یہ خبر ملی کہ وہ 4 نوجوان شہید ہو چکے ہیں، خون میں لت پت اور لتھڑی ہوئی لاشیں ان کی وہاں پر پڑی ہوئی ہیں، میں بڑھتا تھا خیمے کی طرف کہ بڑھیا اماں کو اطلاع کروں، میرے قدم ڈگمگا جاتے تھے۔ اسی اثناء میں اس عورت کی نظر میرے اوپر پڑی اور وہ خیمے کے اندر سے آواز لگائی اس نے، سعد، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم میری طرف آتے ہو اور پھر پیچھے ہٹ جاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ آؤ آگے بڑھو، مجھے بتاؤ میرے جگر کے ٹکڑوں کا کیا برا ہے؟ سعد کہتے ہیں کہ اماں جان، آپ کے 4 جگر گوشے اللہ کے راستے میں قبول ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ وہ بڑھیا حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میری زبان سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ وہ سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور سجدے میں گر جاتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ اللہم ربنا تقبل منا، یا اللہ تو میری طرف سے میرے اس ہدیے کو قبول کر لے۔ بس اس بوڑھی کی ایک اور دعا ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں مجھے میرے بیٹوں کے ساتھ ملا دینا، ان اکون معی فی الجنہ۔
اور یہ بوڑھی کون تھی؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ نبی سے عشق کی داستانیں، عشق رسول کی داستانیں میرے دوستو یہاں سنانا شروع کر دوں تو کئی دن گزر جائیں، کئی راتیں گزر جائیں۔ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ اس عشق کا مفہوم کیا ہے، عشق مصطفیٰ کہتے کس کو ہے، محبت رسول کس چیز کا نام ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبی سے سچا عشق عطا فرما دے، سچی محبت عطا فرما دے، آپ کی سنت کی اتباع عطا فرما دے، اور اسی عشق کے ذریعے سے ہم دنیا کے اندر بھی جو کارنامہ انجام دیں اللہ اس کے ذریعے سے ہم سے راضی ہو جائے، اور وہی عشق ہمارے لیے آخرت میں توشہ مغفرت بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔